हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा जो आज का नावल है तार अनकबूत, जिसकी राइटर हैं उस्मा मुजाहिद। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। मुझे इससे मिलना है, नंबर दे सकती हैं आप? वो बारी जो सीधे मुंह बात नहीं करता था, उफ़क़ का नंबर मांग रहा था। ये वाकई मौजज़ा था। अनीता ने सर हिलाते बिना उफ़क़ के रिएक्शन का सोचे जल्दी से इसका नंबर नोट करवाया और फिर वो बिना कोई फॉर्मेलिटी निभाए जैसे हवा के झोंके की तरह आया था वैसे ही बाहर जा चुका था। अगले कुछ मिनटों में वो मुबशिर से गर्ल्स हॉस्टल का पता पूछते इसके हॉस्टल सामने ठहरा था। उफ़क़ ने अनजान नंबर से कॉल देखी और इग्नोर करते अपने कपड़ों की तय लगाने लगी। उसे गांव जाना था, तभी वो जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी, पर कॉल करने वाला महान डीड साबित हुआ था। हेलो, मैं बारी, अभी 2 मिनट के अंदर मुझे हॉस्टल के बाहर नजर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इसने मोबाइल कान से हटाए हैरानगी से मोबाइल को देखा था, जहाँ कुछ देर पहले शायद कोई तूफान आया था। टेरेस पे आते इसने बाहर झांका, जहाँ वो अपनी स्पोर्ट्स बाइक के साथ टेक लगाए दरवाजे पे निगाह जमाए ठहरा था। वहीं नाखनों को चबाता हुआ बारी उसे मिसमराइज करने लगा। अगर तो ये ख्वाब था तो बेतुका था, और अगर हकीकत थी तो भी इसमें कहीं फिट नहीं होती। पाँव पटकते इसने बाहर का रुख किया। बारी ने दरवाज़ा दा होते देखा तो स्टैंड पोजीशन में आया। मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे साथ चलो। बिना इसकी बात सुने बारी ने अपनी सुनाई। आज शायद वो सिर्फ अपनी सुनाने और मनवाने के चक्कर में था, और ऐसा क्यों था कोई नहीं समझ पा रहा था, शायद बारी खुद भी। आर यू मैड? मैं यूँ एक नामहरम शख्स के साथ बाइक पे जाऊंगी? क्या समझ रहे हैं आप मुझे मिस्टर बारी? उफ़क़ के तेवर बिगड़े थे। वो प्रोफेसर तुम्हें क्यों देख रहा था? क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? बारी ने बिना किसी तमहीद के अपना पहला सवाल उसके सामने रखा था। उफ़, इसकी बात सुनते भौंचकी की रह गई। आर यू क्रेजी मिस्टर बारी? मैं इन प्रोफेसर को जानती तक नहीं, और अगर बिलफर्ज ऐसा है तो तुम कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले? उफ़क़ का एतमाद बहाल हुआ था, तभी आबरूज काए बारी पे इसका सवाल दोहराया। मैं बारी ने मुट्ठी भींचते खुद को कुछ सख्त बोलने से रोका। क्या हम कहीं मिल के बात कर सकते हैं? क्या हम कहीं चल के बात कर सकते हैं? शायद उसे समझ आ रही थी कि उफ़क़ इस सख्ती से चिढ़ रही है। नो, नेवर एवर मिस्टर बारी। आप हैं कौन? मैं आपको जानती कितना हूँ? सॉरी, आई हैव ट्रस्ट इश्यूज। उफ़क़ ने दो टोक जवाब देते वापसी की तरफ कदम उठाए। बारी ने इसके इरादे जांचते फौरन उसे जा लिया। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। बिना यूँ सुने मुझे तुम यहाँ से नहीं जाओगी। उफ़क़ को लग रहा था कि शायद बारी अपने हवास खो चुका। थप्पड़ ने शायद ज़हनी तवाज़ुन बिगाड़ दिया आपका मिस्टर बारी, वरना मैं तो वही गदी नशीन खानजादी हूँ जिससे बात करना दरकिनार, नाम सुनना गवारा नहीं करते आप। उफ़क़ के हाथ आज मौका आया था, इसलिए वो इसके ज़हनी खल्फशार का भरपूर फ़ायदा उठा रही थी। ओके, कल मिलते हैं कैंपस में। बारी ने आंखों पे सन ग्लासेस लगाते बाइक स्टार्ट की और ये जा वो जा। उफ़क़ ने उसे दूर होता देखा। सिक पर्सन, इसे नया टाइटल देते एक नज़र मोबाइल पे डाली। न जाने इसका नंबर किसने उसे दे दिया था। अनीता और एलिया से पूछताछ करने का सोचती तो अंदर की तरफ बढ़ गई। वो घर में दाखिल हुआ तो खामोशी का राज था। मॉम, फैज़ी कहाँ है? उसे आते ही अपने हमजाद की याद सताई थी। दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान था आज उसका। तुम कहाँ थे? वो ये वक्त है घर आने का? अलमास ने उसे बेनुकत सुनाई तो वो सर खुजाते फैज़ी के कमरे में दाखिल हो गया। इरादा इसकी कोई बुक उठा के पढ़ने का था। टेबल पे पड़ी स्याह कवर वाली डायरी ने इसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची। वो जानता था कि इसमें क्या होना है, मगर फिर भी उठाते हुए इसने पहला सफ़ा खोला, जहाँ पे लगी एक तस्वीर ने उसे झटका दिया था। हर एक शख्स की ख्वाहिश पूरी हो जाती है, उसे वो सब कुछ मिल जाता है जो जानता है कि सही वक्त का इंतज़ार कैसे करना है। उसे तस्वीर के नीचे दर्ज चंद अल्फाज ने बारी पे कई सोचों के नए दर खोल दिए थे। कितनी देर वो बेयकीनी से टेलीफोन को देखता रहा, जहाँ उसे मौत का मुसरदा सुनाया गया था। इसने खुद ही तो ज़रमीने को धुतकारा था कि जब वो राहें अलग करने ही लगी थी तो इसमें कसूर इसका ही था। तुम खुश तो हो ना? न जाने किस उम्मीद पे एक सवाल लोगों पे दर आया था। बहुत। तुम्हें पता है यहाँ हवेली में सब बहुत खुश हैं। पहली बेटी की शादी है ना, तो बस अम्मा को सुरखरू देखना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है, मगर मैं एक मोहब्बत की खातिर इतनी सारी मोहब्बतें कुर्बान नहीं कर सकती। इसके एक सवाल के जवाब कई जवाबात दिए गए थे। वो जानता था कि ज़रमीना को बोलने का बहुत शौक है और उसे हमेशा सुनना अच्छा लगता था, पर आज पहली बार इसका दिल चाह रहा था कि वो लड़की ना बोले। सरगोशी में एक नाम लबों से आज़ाद हुआ था, जब दूसरी तरफ मुकम्मल सकूत छा गया था। कितनी देर तक मध्यम सांसों का इर्ताश रिसीवर से सांस लेते वजूद की मौजूदगी का एहसास दिलाता रहा। देखो कितनी अनमोल थी ना मैं ज़र हूँ, कभी कदर ही नहीं। जिनको कदर हो रही वो पलकों पे सजा रहे हैं मैं अपनी ज़र को। वो इसकी लायानी बातों से अपनी मर्जी के मफहूम निकालने लगा था। एक बार मिलना है मुझे। वो जानता था कि वो लड़की अपने इरादों पे कितनी मजबूत थी, पर सारी उम्र के पछतावे अपने हिस्से में नहीं लिखना चाहता था। तभी खुद को और उसे एक मौका देना चाह रहा था। कोई फ़ायदा नहीं, मैं अब किसी और की अमानत हूँ।
لہجہ ایک دم ہر احساس سے آ رہی تھی۔ کیا اس کی زرمینہ نے اتنی جلدی بازی ہار دی تھی؟ صرف ایک بار بھی نہیں۔ تم جانتے ہو کہ تم اس دنیا کے واحد شخص ہو جو میری طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو میری طاقت بن کے مجھے ایک زمانے میں سرخرو کر دو اور چاہو تو کمزور بنا کے زمانے میں رسوا۔ انتہائی مضبوط لہجہ وہ اسے ہمیشہ کی طرح لاجواب کر چکی تھی، اور پھر اس نے اپنی زرخو کو زمانے کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے چھوڑ دیا، مگر وہ اس کی کمزوری بن کے ہمیشہ کے لیے اس کے دل کا ناسور بننے لگی تھی۔ کئی ایک پچھتاوے تھے جن میں درجہ اول تھا، کاش کہ وہ اس کی کورٹ میرج کی پیشکش مان لیتا۔ وہ ایک دوسرے کو زمانے کے سامنے سرخرو کرنے کی چاہ میں ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے۔ سنو، وہ اس کونے والے کمرے میں کون رہتا ہے؟ وجدان قریشی کی بات پہ اس مریضنے نے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا۔ شہر سے آئے ہو بابو، نئے لگتے ہو۔ آواز کی کرہنگی سے کہیں سے بھی اسے ملازمہ والا رویہ نہیں لگا تھا۔ جی، میں سید صاحب کے دوست کا بیٹا ہوں اور یہاں کچھ عرصے کے لیے چھٹی گزارنے آیا ہوں۔ عموماً وہ اپنے گھر کے ملازموں سے بھی بات نہیں کرتا تھا، پر جو چیز اسے یہ سب کرنے پہ مجبور کر رہی تھی وہ تھا تجسس، جس کی بنیاد پہ انسان کئی بار بغیر نفع نقصان آگ کے دریا میں بھی کود جاتا۔ صاحب، چھٹی گزارنے آئے ہو، چھٹی گزار کے جاؤ۔ یہاں کدھر کون کیوں رہتا ہے جیسی باتوں میں نہ پڑو۔ حویلی ایک ایسی بھول بھلیوں کی عام جگہ ہے جہاں آنے والے اکثر واپسی کا راستہ بھول جاتے ہیں۔ ایک ان پڑھ عورت کی مبہم بات وجدان قریشی کو حواس باختہ کر رہی تھی۔ سنیں، اس نے آگے بڑھتے اس بات کی وضاحت چاہی تھی، مگر وہ کسی روبوٹ کی طرح وہاں سے نکلتی گئی۔ سسکیوں کی آواز اسے بے بس کرنے لگی تھی۔ وہ آگے بڑھتے اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا جو سفید لباس میں ملبوس گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ سرخ آندھی کا طوفان اٹھا تھا جو باری کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگا تھا۔ صحرا کی اڑتی ریت اسے پاؤں پاؤں زمین میں دھسا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ کوئی شیطان، کوئی بری طاقت، کوئی مجھے اس تک نہیں جانے دیتے؟ وہ رو رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، پلیز مجھے جانا ہے۔ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی مگر ناکام ٹھہرا تھا۔ ریت کا ایک طوفانی چکر اس کے گرد منڈلانے لگا تھا۔ تبھی اس لڑکی کی سسکیوں کی آواز قہقہوں میں بدلی تھی۔ وہ باری کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ آنکھیں صاف کرتے اسے دیکھنا چاہتا تھا جو آج پہلی بار خود اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک دھندلا عکس تھا، سر و قد و قامت والی وہ لڑکی باری کے بہت قریب آ چکی تھی، مگر وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ پانی پلیز، میری آنکھیں جل رہی ہیں، باری نے گھٹی گھٹی آواز میں اس دھندلے عکس سے التجا کی تھی۔ مکافات عمل، ایک سرگوشی ہوئی تھی اور ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ حی الفلاح، چلے آؤ فلاح کی طرف۔ اذان کی پھر صدا گونجی تھی۔ وہ کتنی دیر بے سدھا پڑا چھت کو گھورتا رہا۔ آنکھوں سے نکلتا پانی اسے یاد دلا رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے اس کی آنکھوں میں زہریلی ریت تھی۔ اذان کی صدا جاری تھی مگر اس نے کروٹ بدلتے آنکھیں بند کر لیں اور کچھ دیر الویاً اس کا ریئیکشن سب دماغ سے محو ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اسے گہری نیند سلانے میں لگا ہے۔ ایک ٹھنڈی مہک اور پرسکون نیند کا خمار اپنے خسار میں لیتے سلا چکا تھا۔ فلسفاتی زندگی دو چیزوں پہ رک گئی ہے: انصاف، جہاں دوسروں کے ساتھ نیکی کا مدار ہے۔ جو شخص قدرت کے قانون کو سمجھ لیتا ہے وہ انصاف کا بول بالا کرتا ہے۔ غیر منصف شخص قدرت کے قانون کو توڑنے والا کبھی لوگوں سے اچھائی نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو جان کر اپنے آپ کو جان لینا سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ ہم کون ہیں، کیوں ہیں اور کس مقصد کے لیے ہیں؟ ہم زندگی کے اس فلسفے کو سمجھ لیں تو شاید بہت سی انہونیوں سے بچ جائیں، ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے بھی۔ پروفیسر عظیم کی کلاس ہمیشہ خود سے آگاہی کا درس دینے والی ہوتی تھی۔ اس وقت بھی تمام کلاس ان کی سحر بیانی اور کائنات کی تخلیق کی وجہ سے اور نظریہ انسانیت کو بڑے شوق سے سن رہی تھی۔ اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ اس کی فطرت، دوسروں سے اچھی امیدیں وابستہ کرنے کا نظریہ۔ پروفیسر عظیم کی کلاس میں آج پھر ایک نئی بحث شروع ہونے لگی تھی۔ دولت مبشر کا جواب تھا جس سے دوستوں کا متفق ہونا بننا تھا۔ دولت؟ بھلا کیسے؟ یہ تو آپ کے سکون اور راحت کا سامان کرتی ہے۔ پروفیسر عظیم نے گویا اپنی مرضی کی بات اگلوا لی تھی جو انہیں اگلے ایک گھنٹہ دلائل پیش کرنے کو کافی تھی۔ جس کے پاس نہیں ہو تو اس پہ حاصل کی دھن سوار رہتی ہے۔ جہاں وہ غلط صحیح کی تمیز سے مبرا ہوتے صرف اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ جس کے پاس ہو اس کا چور ڈاکوں سے بچانے کی فکر میں سکون حرام ہو جاتا ہے۔ اپنی طرف سے دانش نے بھی فلسفہ پیش کیا تھا۔ تو بینک میں رکھوا لے اور سکون سے سو جائے۔ بینک مینیجر کی طرف سے شرارتی جواب آیا تھا۔ ایف بی آر والوں کو کون جواب دے گا لالے؟ پھر سے کلاس میں دبی دبی ہنسی کی آواز ہوئی۔ رشتے، یہ آواز درمیانی بینچ سے آئی تھی۔ سب کی گردنیں اس آواز کو دیکھنے کے لیے مڑی تھیں۔ پہلی بار اس کا کسی کلاس میں انٹرسٹ سب کے لیے چونکا دینے والا تھا۔ رشتے جو ہمیشہ آپ کے لیے آزمائش بنتے ہیں، آپ کو ایموشنلی ٹارچر کا باعث بنتے ہیں، ایسا کہتے باری کی آنکھوں میں ایک شبیہ لہرائی تھی اور درد کی ایک لہر پورے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ کوئی ایسا رشتہ جو آپ کے لیے آزمائش کا سبب بنا ہو؟ پروفیسر کی طرف سے سوال آیا تھا۔ میرے چاچو جنہوں نے ایک ایسی عورت سے رشتہ بنایا جسے رشتے نبھانے ہی نہیں آتے تھے، وہ چلی گئی اپنی دنیا بسانے اور انہوں نے کچھ جھوٹے وعدوں کی لاش میں عمر گنوا دی ایک جھوٹے رشتے کا بھرم رکھنے کے لیے۔
باری کے چہرے سے جھلکتا خون اس کے اندر کے وبال کو ظاہر کر رہا تھا۔ اس میں آپ کے لیے آزمائش کہاں ہوئی؟ باری بات کرے اور اس پہ نقطہ اعتراض نہ رکھے، ایسا کہاں ممکن تھا؟ آپ شاید اپنوں کی تکلیف کو اپنے لیے آزمائش نہیں سمجھتی ہوں، مگر میرے لیے انہیں اس حال میں دیکھنا بہت تکلیف دہ ہے۔ باری کی سنجیدگی کو دیکھتے اس نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ سر یہ عورت ہمیشہ بے وفائی کیوں کرتی ہے؟ سر یہ عورت ہی ہمیشہ بے وفائی کیوں کرتی ہے؟ مبشر کو اپنے دوست کا ساتھ دینا تھا۔ بے وفائی عورت یا مرد کی ذات سے منسلک نہیں، یہ تو عادت ہوتی ہے شاید۔ ڈی گریڈ ایلیا نے اپنا نظریہ پیش کیا تو افق کے کڑے تیوروں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ عادت کیا ہے مس ایلیا؟ ہمیشہ ٹھوس وجوہات پہ بات کرنے والے پروفیسر عظیم کے سامنے چول مارنے پہ ایلیا شرمندہ سی بیٹھی تھی۔ اگر ایک شخص انصاف کے فیصلے نہیں کرتا تو کیا یہ محض اس کی عادت ہے یا کچھ اور؟ اگر ایک انسان اپنی ذات سے آشنائی کی جستجو نہیں رکھتا تو اس عادت کو کیا کہیں گے؟ وفا کرنا عادت ہے، بے وفائی کرنا عادت ہے۔ اس عادت کو ماپنے کا کیا پیمانہ ہے اور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی نے محض عادت سے مجبور ہوتے ہیں؟ کسی سے قطع تعلق کر لیا؟ کیا مسٹر باری کے انکل کی ایکس پہلے بھی لوگوں سے بے وفائی کرتی نہیں؟ کسی جج کی طرح جرح کرتے پروفیسر عظیم کے سوالوں کا جواب ایلیا کے پاس کہاں تھا؟ دل میں باری کو سو صلاوتیں سنائی، جس کی ضد میں اس نے جواب دیا اور جس کی دوست بن کے جواب دیا اسے گور کے ہی مارے جا رہی تھی۔ سر کوئی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے، ہمیں کس نے حق دیا ہے؟ حق دیا بنا کسی کو جانے، اس کو سمجھے بغیر بے وفائی کا الزام عائد کرنے والے۔ افق نے ایلیا کا ساتھ دینے کو جو منہ میں آیا بولا تھا۔ ایک عورت ہی دوسری عورت کا دفاع نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ باری نے تمتھرائی اڑاتی آواز میں افق کی بات ہوا میں اڑائی۔ پروفیسر عظیم نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا جو اصل ٹاپک سے ہٹتے ذاتیات کی طرف بڑھ رہے تھے، اور باری اور افق کے ذاتی عناد سے کون واقف نہیں تھا؟ عورت بھی تار عنکبوت کا حصہ ہو سکتی ہے مسٹر باری۔ افق نے اسی کی زبان میں جواب دینا مناسب سمجھا۔ عورت کی بے وفائی کی داستان ہی عنکبوت سے شروع ہوتی ہے افق شاہ۔ اس وقت وہ دونوں شاید بھول چکے تھے کہ وہ اس کلاس میں تھے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ مبشر کی لقمے نے ان دونوں کے بحث کے تسلسل کو توڑا تھا۔ مکڑی بھی عورت ہی ہوتی ہے۔ باری نے سب سے آنکھ بچاتے افق کی منہ پر اشارہ کیا، وہ تو تلملا کے رہ گئی۔ لیکچر از اوور، ول بی کنٹینیو نیکسٹ پورشن۔ پروفیسر عظیم کی گھڑی نے ٹائم اوور کا الارم بجاتے کلاس میں ہونے والے مزید گرما گرمی کو بریک دیا تھا۔ یار کیا ہے یہ بندہ جس کی زندگی ایک مکڑی ہے، مکڑی کے گرد گھوم رہی ہے؟ افق نے باہر نکلتے باری کی بھڑاس نکالی۔ انتہائی فضول آدمی ہے، عورتوں سے بات کرنے کی تمیز تک نہیں اسے۔ ایلیا جو باری کے مداحوں میں نمبر 1 پہ پائی جاتی تھی، آج وہ بھی اس سے بدظن ہوئی تھی۔ عورت کون ہے عورت یہاں؟ انیتا کو ایک دم یاد آیا کہ پوری کلاس میں معصوم لڑکیوں کو عورت کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا۔ او پلیز یار، ڈو ناٹ بی اوور پوزیسو۔ جب انٹر کے لیے کالج میں انٹر ہوئے تھے، صاف صاف الفاظ میں لکھا گیا تھا ڈگری کالج برائے خواتین۔ پڑھتے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ہم خواتین کی کیٹیگری میں آ چکے ہیں۔ ایلیا ابھی تک غم میں ڈوبی تھی جب انیتا کو ٹھیک ٹھاک سنا ڈالی تھی۔ میں اس آدمی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، افق نے پھنکارتے ہوئے باری کا ذکر کیا۔ میں اس آدمی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، افق نے پھنکارتے ہوئے باری کا ذکر کیا۔ میں بھی، ایلیا نے ناک منہ چڑھائے کہا۔ شاید میں بھی۔ انیتا نے ان دونوں کی شکل پہ بکھری پہ جارگی دیکھتے اپنا حصہ شامل کیا تھا۔ ان تینوں نے سنجیدگی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھی اور پھر بے ساختہ پڑنے والا ان کا کہکا نیم کے درخت میں بیٹھے پرندوں کو بھی وہاں سے اڑنے پہ مجبور کر گیا۔ سینٹرل عمارت کی اونچائی پہ بیٹھی فاختہ نے ایک اداس نگاہ ان ہنستی مسکراتی لڑکیوں پہ ڈالی، کیونکہ آنے والا وقت ان کی زندگی کو بدلنے والا تھا۔ برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھا وہ شخص اپنے ارد گرد سے بالکل بیگانہ تھا۔ اسے نہ جانے کس کی تلاش آج اس مقام تک لائی تھی جہاں سے سال بہ سال اس کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ برگد کے پیڑ کے نیچے سرخ اینٹوں کا فرش اس کی طرح اکھاڑ بچھاڑ میں لاحق تھا۔ وہ یکسوئی سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا جبکہ اس کے کندھے پہ لرزاں ہوا ہاتھ آن ٹکا تھا۔ کون ہو تم بیٹا؟ یوں تپتی دوپہر میں کیا چیز یہاں رکنے پہ مجبور کر رہی ہے تمہیں؟ اس نے آنے والے کے چہرے کو دیکھا جہاں اس کے ہونٹوں پہ نرم سی مسکراہٹ کا شائبہ تھا۔ سکون کی تلاش وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، پر شاید ان بزرگ کو پریشان حال لوگوں کا غم اگلوانا آتا تھا۔ باہر کے سکون سے زیادہ اپنے اندر کے سکون کو تلاش کرو۔ دوست، پیسہ، مہارت اور طاقت تمہارے وجود کا سکون ہو سکتے ہیں، پر روح کا نہیں، شاید وجود کا بھی نہیں، کیونکہ ذہنی تھکاوٹ وجود کو بھی گھائل رکھتی ہے بیٹا۔ سفید داڑھی والے بزرگ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے شخص کے مضطرب طبیعت کو بھانپ لیا تھا۔ وہ جو اشک بار تھا اور دل کی بے چینی، اندر کی کھلن اسے کسی پل سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ خود کو ایک سایہ دار درخت کے تلے محسوس کرنے لگا تھا۔ سکون کہاں ملے گا؟ لحد میں
وہ جانتا تھا کہ وہ کس مرض میں مبتلا ہے، تبھی پہلی بار اس مرض کا علاج چاہا تھا۔ اپنے اندر سکون تلاش کرو، یوں در بدر بھٹکنے سے آس امید کے پیالے کسی اور کے چوکھٹ پہ لے جانے سے سکون نہیں ملے گا۔ بزرگ نے سختی سے اس کے سر کے بالوں کو اپنے شکنجے میں کچھ لمحے جگڑتے چھوڑ دیا۔ اس کے سر پسینے سے تر تھا، اسے سکون کی تلاش تھی، مگر جواب بھی کوئی نہ ملا تھا۔ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔